नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज का लफ्ज़ उरूज से है जिसका माना है बुलंदी। मेराज से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान का मुशाहदा करवाया। अल्लाह ने अपनी कुर्बत नसीब की और अपना फैज़ भी नसीब किया। नबूवत का 12वां साल था। 27 रजब की रात को अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता फरमाया। खुदा ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 70,000 मलाइका के हमरा बमा बुराक इस दुनिया फ़ानी की तरफ भेजा कि जाओ मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास लेकर आइए, और खिदमत अक़दस में हाज़िरी देने का तरीका भी बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की बहन उम्मे हानी के घर सो रहे हैं। जिब्राईल जाकर कुंडी ना खटखटाना, जिब्राईल मेरे महबूब को जाकर ऐसे जगाना, अपने काफूर के होंठों से मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तलियों को बोसा देना, मेरा सलाम कहना और ख़ुद भी सलाम कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हाज़िर हुआ, उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियों मुक़द्दस को चूमा, अपनी तरफ से सलाम अर्ज़ किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी सलाम पेश किया और फिर अल्लाह का पैगाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आपने मेरी तलियों को बोसा दिया, चूमा, तो क्या पाया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ना जन्नत की गलियों में देखा, मज़ाजो मोहम्मद की तलियों में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की तरफ जब अपनी निगाह की, बड़े अदब के साथ देखने लगा और कहने लगा, मज़ाक़ है अखियाँ तो वह शम्स है रुखे यार, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया, कुर्बान जाऊँ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने इतना नज़ारा अच्छा देखा है, अब मेरा दिल यूँ भी चाहता है कि मैं कहूँ, ये तिश्ना लब कहीं शराब हो नहीं सकता, हो जिसको प्यास तेरे साहलों से पीने की। इस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुहब्बत का मुज़ाहरा किया और उसके बाद फरिश्तों के झुरमट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब ज़मज़म से वज़ू करवाया गया। आपको बुराक के ऊपर बिठाया गया। जब आप बुराक के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए तो बुराक ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना प्यारा मंज़र देख रहा हूँ, ये मंज़र मुझे हशर में भी नसीब हो जाए, जिस तरह आज आप मुझ पे सवार हैं, क़यामत वाले दिन भी मैं ही आपकी सवारी बनूँ और आप मेरे ऊपर सवार हों। उसकी ख्वाहिश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पूरी हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं दुनिया को बताया कि मुझे मेराज हुआ। अल्लाह फरमाता है, ये तो मैंने कुरान पाक के ज़रिए खुद बताया है कि अपने प्यारे लाडले महबूब को मैंने मेराजुन नबी यानी मेराज करवाया है। आइए कुरान पाक की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की किस आयत मुक़द्दस में कहाँ कहाँ बयान कर रहा है कि मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया है। सबसे पहले बनी इसराइल सूरत की आयत नंबर 1 ज़ाहिर कर रही है, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तर्जुमा, वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में जो अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए। तमाम अंबिया इकराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात फरमाई।
कैसे मुलाकात फरमाई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो उस वक्त 1 लाख कई हज़ार पैगम्बरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का इस्तकबाल दुरूद व सलाम से किया। अल्लाह बादशाह ने फरमा दिया, सूरत ज़हरफ की 45 आयत बता रही है, अल्लाह ने अपने प्यारे लाडले महबूब से फरमाया, वासल मिन अरसलना मिन कब्लिका मिन रुसुलिना, इनसे पूछो जो हमने आपसे पहले रसूल भेजे। यानी आपने उनसे बातचीत की, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख कई हज़ार पैगम्बरान को नमाज पढ़ाई। पता चला कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने और तमाम अंबिया कराम मुक्तदी बने। तमाम अंबिया कराम जो मुक्तदी बने वो रूहानी हालत में थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी और रूहानी हालत दोनों हालतों में ही वहाँ मौजूद थे। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा 3 महीने का फासला था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा बुराक सिर्फ 2 कदम में पहुँच गए। बरक बिजली को कहते हैं, ये बुराक खुदा की बिजली थी, जल्दी ही पहुँच गया। और उसके बाद वहाँ एक पत्थर पड़ा था। जो ही आप नमाज से फारग हुए तो उस पत्थर के ऊपर आपने जब पाँव रखा तो पत्थर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे यहाँ पड़े हुए 70,000 साल हो गए हैं, किसी ने मेरे ऊपर पाँव नहीं रखा, आज आपका कदम मुक़द्दस मेरे ऊपर रखा गया है, तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं अब हवा में मुअल्लक रहूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, आज तक वो पत्थर हवा में मुअल्लक है। इसके बाद 7 आसमानों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल मैंने कैसे किया? अल्लाह फरमाता है, सबसे पहले आसमान पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहायत ही अदब के साथ कुंडी खटखटाई। जब कुंडी खटखटाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दुरूद व सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया गया। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तीसरे आसमान पर मोहतरमाइल फरिश्ता जो फरिश्तों का सरदार है वो भी खड़ा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़े ही अदब से किया गया। चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हैबतनाक फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी ऐसे ही इस्तकबाल किया। 5वें आसमान पर हज़रत हारून और मोहतरमाइल फरिश्ता था, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, दुरूद व सलाम आका की खिदमत अक़दस में पेश किए। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ता मालिके दोज़ख, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। 7वें आसमान पर बहिश्त का दरोगा फरिश्ता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह हर आसमान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल दुरूद व सलाम से किया गया। जब 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ तो वो किस अंदाज से अल्लाह ताला करवा रहा है? अल्लाह ताला सूरत नजम की 16 आयत से साबित फरमा रहा है, इज़ यग्श सिदरता मा यग्शा, जब नूरे हक की तजल्लियात सिदरतुल मुंतहा को भी ढांप रही थी, जो कि इस पर साया फगन थी। यानी ये सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का नाम है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इतना नूर, इतनी तजल्लियात थी कि वो रोशन हो गई और वहाँ फरिश्तों ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सलाम अर्ज़ किया। यानी कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। इस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा में मैंने इतनी सिफ़ात अपनी तरफ से भर दी, यानी मैंने सिफ़ात इलाही अपने महबूब में सिदरतुल मुंतहा की इस कॉन्फ्रेंस में भर दी। वो सिफ़ात ये थी, सिफ़त हयात, सिफ़त इल्म, सिफ़त कुदरत, सिफ़त इरादा, सिफ़त समा, सिफ़त बसर और सिफ़त कलाम। अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो भर दी। महफिल के एहतमाम पर हज़रत इसराफील को हुक्म हुआ कि अपना रफ रफ का तख्त आप छोड़ दीजिए, जो सिदरतुल मुंतहा पर ही लगा हुआ था। इस तख्त पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर 70,000 नूर के पर्दों को तह किया। हर पर्दा 500 साल में तह हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ उदासी और परेशानी का मुजाहरा करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की आवाज़ में आपको दिलासा दिया,
کہ آپ اے میرے لاڈلے محبوب گھبرائیے نہیں، آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ محفل 7ویں آسمان پہ ختم ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 پردوں کو کراس کر لیا، جب وہ میری قربت میں آئے تو میں نے سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال یوں کیا جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ بسم اللہ، آپ آئے بیٹھے، بڑے اچھے انداز سے ہم اپنے مہمان کو اپنے کھلے چہرے سے ملتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ تو میرا لاڈلا محبوب تھا، میں اسے کیسے اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، میں کیسے استقبال کر رہا ہوں، میں کتنی محبت سے اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت الذی نودیا سبع مئۃ الف مرۃ اذن، جس کے لیے میں نے 7 لاکھ بار ارشاد فرمایا حبیبی محمد، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکمال المسرتی والمبرتی، آپ میرے پاس کمال کے ساتھ اعزاز کے ساتھ میرے قریب آ جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا الذی نودی سبع مئۃ الف مرۃ اذنی حبیبی بکمال المسرتی والمبرتی، کہ اے میں 7 لاکھ بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ میرے پاس کمال خوشی اور اعزاز کے ساتھ آئیے۔ پھر اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے مجھے سلام نہیں کہنا کیونکہ میں تو خود سے پہلے سلام ہوں، سلام میں کروں گا۔ اے میرے محبوب آپ یہ پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کو سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرنے لگے کہ اللہ میری امت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یعنی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا۔ یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز میں قضا اولا میں بیٹھ کر، یعنی جب ہم دوزانوں ہو کر پڑھتے ہیں تو یہ تحفہ پورا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی کی رات ہی ہمارے لیے لے کر آئے۔ یہ پوری تشہد جو ہے وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے لاڈلے محبوب سلام تو ہو گیا، اب آپ زمین سے 2 دفعہ اوپر کی طرف تشریف لائے ہیں۔ اے میرے محبوب وقف محمد، اب آپ رکیں اور میں اوپر سے نیچے کی طرف 2 دفعہ تشریف لاؤں گا آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے محبوب مصطفیٰ، پہلا سفر آپ نے جو کیا وہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک تھا، جس کو سورۃ بنی اسرائیل ثابت کر رہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے اب سدرۃ المنتہا تک ہے، وہ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی سورۃ النجم کی 16 آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اوپر کی طرف سفر کیا۔ پہلا سفر آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ اب اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کہ اوپر سے وقف محمد، اور اب اوپر سے میں سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی میں اوپر سے آپ کے قریب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پہلی دفعہ سما دنا، پہلا فیض دیا۔ سورۃ نجم کی 8 آیت مقدس بتا رہی ہے، رب فرما رہا ہے سما دنا، پھر وہ اللہ قریب ہوا، یعنی اللہ کا جلوہ قریب ہوا۔ خدا اوپر سے نیچے ہوا، جلوہ خدا اور جلوہ حبیب قریب ہو گئے، جلوہ خدا اور جلوہ حبیب قریب ہو گئے، اور جلوہ ابدیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جلوہ الوہیت قریب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا فیض بھی سن لیجئے، وہ ہے سورۃ نجم کی 8 آیت فاتح اللہ، پھر وہ اور قریب ہو گئے، فاصلہ مزید کم ہو گیا اور قربت اور بڑھ گئی۔ اللہ فرماتا ہے تیسرا فیض فکانا قاب قوسین، اللہ کے جلوے اور حضور میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، یعنی اور قریب ہو گئے۔ اور فرمایا چوتھا فیض او ادنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا قریب کر لیا کہ اب قربت کی حد نہ رہی،
یعنی سورۃ نجم کی یہ آیت مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ فاصلے دوریاں ختم ہو گئے، یعنی حدیں ختم ہو گئیں، اللہ نے فاصلے ختم کر دیے، دوریاں اور فرق مٹا دیے۔ پتہ چلا کہ جلوہ حبیب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جلوہ حبیب او ادنا کے اس کنارے پر تھا اور جلوہ حق او ادنا کے اس کنارے پر تھا۔ اب یہ بات سمجھ لو کہ جلوہ حبیب او ادنا کے اس کنارے پر ہے اور جلوہ حق او ادنا کے اس کنارے پر ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصلے ختم ہو گئے، دوریاں ختم ہو گئیں، فرق مٹا دیے، حدیں ختم ہو گئیں، اور او ادنا کوئی فاصلہ نہ رہا، یعنی یار سے یار مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیسا ماجرا تھا وہ، پھر سورۃ نجم کی 17 آیت بتا رہی ہے ما زاغ البصر وما طغی، اور ان کی آنکھ نہ کسی کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اس پہ جمی رہی، یعنی نور خدا اور نور محمد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، آمنے سامنے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی وہ بھی نور تھا، آقا بھی نور تھے اور اللہ بھی نور تھا، نور نے نور کو دیکھنا تھا، وہ دیکھتے رہے، کوئی پریشانی کا مظاہرہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس لوگوں اس وقت ماجرا ایسا تھا کہ یہ بندہ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ایسے تھے، یہ بندہ رہا اور وہ خدا رہا، یہ بندہ رہا اور یہ خدا رہا۔ اور فرمایا بندگی کا فرق مٹانا کفر ہے، اس فرق کو رب نے رکھا ہے، باقی سارے فرق مٹا دیے، حضور کو خدائی سے پاک رکھیں، باقی ساری خدائی حضور کی ہے، شان ابدیت حضور کو ہے، خارج نہ سمجھیں، فرق نہ مٹائیں، خالق نہ سمجھیں، نہ خدا کا بیٹا سمجھیں، حضور کو شان ابدیت ہے۔ سبحان اللہ۔ 5واں فیض اللہ بادشاہ فرما رہا ہے کہ لوگوں جب او ادنا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ہمیں کوئی فاصلہ اور دوری نہ رہی، تو اس وقت سورۃ نجم کی 10 آیت مقدس میں نے ظاہر کر دیا ہے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اس خاص مقام وصال پر اللہ نے اپنے بندے محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی فرمائی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس وقت پھر ہمارا کیا کلام چلتا رہا، اس کلام کو اللہ تعالیٰ چھپا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں چھپا رہا ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا ہے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ کیسے ظاہر کر رہا ہوں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کے بیان سے بتا دیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور پھر اس کلام کے بارے جو کلام ہوا وہ سورۃ اعراف کی 143 آیت میں اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ میرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کیا تھا۔ وہ کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ مجھے جلوہ دکھا دو، جلوہ نہ دیکھ سکے، کہ آپ کی آنکھ کے ہوش کو معطل کر دیا گیا، دل کا ہوش قائم رکھا، اور پھر کتنا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی رہے، پھر وفات بھی پائی، اور وہ تڑپتے رہے، ان کی روح تڑپتی رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پہ معراج سے واپسی تشریف لے کے آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دکھایا، اپنا جلوہ دکھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ لیکن جو کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا، اس کلام پر پردہ ڈال دیا، اس پہ پردہ نہیں ڈالا، وہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ایسے ملاقات ہوئی، لیکن وہ جو کلام ہے اس کے لیے سورۃ نجم میں رب فرما رہا ہے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ صرف کلام کرنے والا جانتا تھا یا کلام لینے والا جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو کلام اپنے حبیب سے کیا ہے اس کلام پر پردہ ڈال دیا ہے، اور کلام او ادنا پر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا کلام کوہ طور پہاڑ پہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے کہ وہ مجھے کتنا لاڈلا اور کتنا پیارا ہے۔ جیسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کچھ ایسی بات ہے جوڑا لاہ کے آویں کو طور پہاڑ اتے، کدی موسیٰ نو حکم غفار دیندا، کدی اپنے لاڈلے حبیب نو سد کے عرش اتے تے عرش جتی دی نوک تو وار دیندا، اونوں
بخش کے کنجیاں غیب دیاں تے کر سونے نے کلی مختار دندہ. اتنا فرق رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بتا دیا ہے کہ میرا لاڈلا محبوب مجھے کتنا 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 پیارا ہے. اور پھر چھٹا فیض رویت عطا کیا، جس میں رب نے سورۃ نجم کی 11 آیت میں واضح کر دیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھ مقدس نے جو دیکھا وہی دل نے بھی تصدیق کر لیا. یعنی آپ کے دل کا ہوش بھی قائم تھا، آپ کی آنکھ کا ہوش بھی قائم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانگنے کے باوجود بھی مقام ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا کیا. جلوہ دکھایا ہے، اپنا جلوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا ہے، لیکن اپنا دیدار نہیں کروایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے مقام ذات عطا فرما دیا ہے. لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ کرانے کے لیے ان کی آنکھ کا ہوش معطل کر دیا اور ان کے دل سے ان کو جلوہ کروا دیا گیا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ مقدس کی جب باری آئی، اللہ فرماتا ہے قاب قوسین او ادنی کی رفتوں پر بلا کر میں نے پردہ ہی اٹھا دیا. اپنے محبوب کی آنکھ کی ہوش سلامت رکھی، دل کا ہوش میں نے قائم رکھا اور فرمایا اے میرے محبوب میرا جلوہ کر. اب ساتواں اتنا پیارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ایک مثال دیتی ہوں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، جب ہم اس کو الوداع کرتے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کچھ دیر ہم مہمان کے پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں، اور مہمان بھی کچھ فاصلے کے بعد پیچھا مڑ کے دیکھتا ہے، تو یہ ایک الوداعی سلام ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے محبوب مصطفیٰ کو میں نے ساتوں فیض دے دیے، میں نے تو ساتویں فیض میں بھی انوار معراج، برکات معراج، جہات معراج میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب بھر دیے. میں نے اپنے فیض سارے اپنے محبوب مصطفیٰ کو دے دیے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم او ادنا سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آپ نے پھر مڑ کے ایسے واپس دیکھا تو اس وقت جلوہ حق ابھی سامنے تھا. جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں دیکھ رہا تھا. تو اس کے بارے سورۃ النجم میں رب فرما رہا ہے قد رآہ نازلۃ اخری، بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ ساتواں فیض تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ حجر کی 87 آیت مقدس میں بھی فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار میں نے فیض دیا. یعنی پیچھا واپس ہوئے تو آپ کو پھر فیض نصیب کر دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر سے یوں بھی فرماتے تھے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. خدا تعالیٰ نے اپنی صفات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو یوں بدل ڈالا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں. آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے. اللہ فرما رہا ہے حضور آداب قرآنی سے مزین ہے، میں نے ایسے سجا رکھی. حضور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. آپ کا اخلاق خدا کا اخلاق ہے. اور فرمایا معراج کی رات صفات مصطفیٰ صفات الہیہ میں رنگی گئی، اخلاق مصطفیٰ اخلاق الہیہ میں رنگی گئی، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں رنگی گئی. خدا نے سارے فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جذب فرما دیے، اپنے سارے اسما اپنے لاڈلے محبوب کو دے دیے. پھر سورۃ البقرہ کی 138 آیت مقدس میں رب فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، یا رسول اللہ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے. آپ اس طرح اس وقت رنگے گئے. لوگوں، حضور خدا نہ ہوئے پر ذکر خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے پر آئینہ خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے پر جلوہ خدا ہوئے. اس وقت حضور خدا نہ ہوئے، مظہر خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، مشہد خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، منظر خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، جمال خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، رافت خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، صفات خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے، قدرت خدا ہوئے. اب اللہ بادشاہ پھر فرما رہا ہے 60 آیت مقدس بنی اسرائیل میں، لوگوں غور کر لو ما جعلنا الرؤیا التی اریناکا، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا گیا ہے. یعنی اس کو سچ ماننا چاہیے. الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے واسطے.
یعنی اس کو ہمیں دل سے جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ لوگوں یہ بات ہر انسان کو تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی نصیب ہوا ہے۔ سورۃ نجم کی ایک آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے ستارے کی قسم، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ سورۃ نجم کی 2 آیت مقدس بتا رہی ہے جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ راہ بھولے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اور فرمایا گیا ہے سورۃ سجدہ کی 23 آیت مقدس میں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یعنی شک نہیں کرنی چاہیے، یہ بات سچی ہے۔ جیسا پنجابی میں یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں معراج راز محبتاں دا اینی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا خالق تے مطلوب گیا تے جبرائیل سی سدے لے آن والا، سارے آکھ دے بنا دروازیاں تو کیویں لنگ سدراتوں پار گیا، ابر عقل دا ایتھے کام نہیں، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پھر اس عالمی دنیا میں، یعنی آپ کو 7 فیض نصیب فرما دیے، 7 آسمان پر سیر کروانے کے بعد اللہ نے اپنی قربت عطا کی اور اللہ نے اپنا بیت المعمور جہاں اللہ کا مقام ہے بیٹھنے کا، اللہ بادشاہ نے اس مقام کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب آپ عالمی دنیا کی طرف تشریف لے جائیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رف کے تخت پر تشریف فرما ہو کر سدرۃ المنتہا پر اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو لوگوں براق اور حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کی طرح براق پر سوار کیا گیا، مسجد اقصیٰ سے تشریف لے کر گئے تھے، واپس مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف لائے، بما براق ہی تشریف لائے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں پھر دوبارہ سے اذان دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لیا گیا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کے ذریعے ہی حضرت علی شیر خدا کی بہن ام ہانی کے گھر واپس لٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے بستر پر تشریف لائے۔ اس بات کی سمجھ کچھ اس طرح آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی روح ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، چشمہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اس طرح ہے، تیری زندگی دا بٹن ہاتھ او دے پاویں ٹھاں کر دے پاویں تاں کر دے۔ تو اس وقت جب آپ معراج پر تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے تو ہر چیز ساکن ہو گئی، کنڈی ہلتی رہی، جس حالت میں تھی اسی حالت میں رہی، بستر جو گرم تھا وہ بھی گرم رہا۔ اس ماجرے کی حقیقت یوں سمجھیے کہ کسی بیمار شخص کو آپریشن کے وقت انستھیزیا دے دیا جاتا ہے تو پھر نشے کی حالت میں اس کا آپریشن کر دیتے ہیں، اسے کوئی تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہی نشہ ختم ہوتا ہے اس کے جسم کے عضو ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہوش قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، روح تاجدار کائنات ہیں، آپ پوری کائنات کو روح دینے والے ہیں۔ تو لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بلندیوں پر چلے گئے تھے، یہ کائنات کیسے حرکت کرتی جب روح تاجدار کائنات اس دنیا میں واپس لٹا دیے گئے؟ تو پھر نظام چل پڑے جیسے پہلے چلتے تھے، پھر نظام چل پڑے، اوقات پھر رواں دواں ہوئے، گھڑیاں اور ساعتیں پھر چلنے لگی۔ یہ ماجرا کچھ اس طریقے کا ہے، قرآن پاک نے ہمیں واضح کر دیا، یہ صرف جسمانی نہیں، یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، یہ خواب میں نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، وہ جیسے کہتے ہیں اس رات جس جو منگیا سرکار دے دیتا، اس رات جس جو
جو منگیا سرکار دے دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا، اے ہو نبی آخری تے اے ہو میرا چین چین چین۔ تو لوگوں، اس رات عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ کو اس بات کی خوشخبری دے کے آؤ کہ اگر تیری امت 27 رجب کو روزہ رکھے تو اس کے ایک روزے کا ثواب 60 مہینوں کے روزوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی زبان اقدس سے فرما کر گئے ہیں کہ جس نے عبادت کی اس نے اس ایک رات کا ایسا صلہ پایا جیسے 100 سال عبادت کی، یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس رات روزہ رکھتا ہے تو اس کو 100 برس کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی اور ایک دن کا اعتکاف کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اس کی عبادت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اس میں صلاۃ تسبیح پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھیں، درود و سلام جیسے دل چاہے جتنا دل چاہے پڑھیں، سورۃ القدر پڑھیں، لیکن مختلف قسم کے نوافلوں کی تعداد اور طریقہ کار ہیں۔ اور ایک طریقہ میں بتا دیتی ہوں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورۃ اخلاص 50 دفعہ۔ ہر رکعت کا یہی طریقہ ہے، اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی اور اپنی دعاؤں کے آخر میں بھی درود و سلام ضرور پڑھنا۔ وہ دعائیں کچھ اس طرح ہیں: سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح 3 دفعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ۔ جب انسان ایسے دعائیں کرتا ہے، پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی خوشخبری سن لو کہ جو اس رات عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، اعتکاف کرے گا، نیت کو سیدھا کرے گا، بیمار اگر تھوڑا بھی پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ اس کی اجرت اس کو ضرور دیتا ہے۔ جو دعا مانگے، جو خواہش ہو وہ پوری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں عبادت کرنے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی قبر کشادہ ہوگی، جنت اسے ملے گی اور اللہ اور اس کے رسول کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا۔ اب سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخری شعر سنیے: پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، کیا شان محمد ہے رحمان سے پوچھو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔